जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सफरा सफ़ी हूँ और आप मेरा वीडियो लॉग देख रहे हैं। और आज मेरे पास एक बड़ी भयानक वारदात की कहानी है। ऐसी दास्तान जो रोंगटे खड़े करते। ये कहानी आपके सामने रखनी है, आपको सुनानी है। वो जो कल माथा चूम रहा था, सर चूम रहा था एक बच्चे का, वो कैप्टन सफदर, मरियम नवाज शरीफ का हस्बैंड और मियां नवाज शरीफ का दामाद। उसने तीन सहाफियों को किस तरह आपने बेईमाना वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। वो ये सारे किरदार जीते जागते हैं और इन सारे किरदारों की ये कहानी बड़ी ही खौफनाक, बड़ी ही दिल दहला देने वाली कहानी है। लेकिन उससे पहले थंबनेल पे आपने देखा होगा छोटा सा, मैंने नीचे बॉटम में एक लाइन लगाई है कि त्याडी नस्ल ही गंदी है। ये क्या हुआ, रात मैंने जो व्लॉग किया उसमें मैंने सारी वारदात बताई कि किस तरह से खबर मानिका बुशरा बीबी कह रहे, मानिका तो अब नहीं कहा जा सकता ना, बुशरा इमरान उसने ना अपना नाम चेंज किया है। बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान मोहल्ले दियां छछोरियां औरतों वाली लड़ाई हुई कोर्ट में। कल ये सिलसिला रहा और आज भी उसकी अदालत में उसकी कार्रवाई जारी है। वो कुदरतुल्लाह नियाजी की कहानी सुन रहा है वहां। लेकिन वहां एक बड़ा बारीक सा काम हुआ। खबर मानिका जब अपना बयान देकर अदालत से बाहर निकला, उस पर जिरा हुई, उसके इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला ने उस पर जिरा की। जब वो अपने बयान से फारिग होकर बाहर निकला तो सामने थी अलीमा खान, इमरान खान की बहन, उज़्मा खान दूसरी बहन। और इन बहनों ने खबर मानिका पर जुमला कसा, क्या गंदा आदमी, की गंद पाया इन्हें। तो खबर मानिका जो अदालत में बार बार रोते भी रहे अपना बयान देते हुए, और जिरा के दौरान उन्होंने कहा, खबर मानिका ने कहा, त्याडी नस्ल ही गंदी है। उल्टा अलीमा खान और उज़्मा खान को कहा कि त्याडी नस्ल ही गंदी है न्यासियो। ये वहां ये वारदात हुई, ये बात हुई। और जब खबर मानिका ने ये कहा तो उसके बाद भी ये खवातीन जो हैं वो उसके पीछे शोर करती रहीं, लेकिन वो निकल गया, चला गया, आगे बढ़ गया। ये एचएसएन के पड़े हुए लोग हैं सारे, आपको पता है ना। ये खबर मानिका भी एचएसएन का पड़ा हुआ है, इमरान खान भी एचएसएन का पड़ा हुआ है, एचएसोनियन है, ये सारा टब्बर ही एचएसोनियन है। इन्हां दी हालत ये आ, महल्ले दियां कुड़ियां वांगू लड़दे आ, महल्ले दियां बीबियां वांगू, छछोरियां बीबियां वांगू, लड़ाकियां बीबियां वांगू लड़दे आ। क्योंकि नेचर किससे सूरत बदल नहीं सकती। नेचर की ही बात करनी है। और ये जो वारदात है, बड़ी वारदात, इसके हवाले से मैंने आपको आगाह करना है। ये गुज़िश्ता दिनों पीटीआई का झंडा लहराता हुआ एक कमसिन, उसे देखा इसने, कैप्टन सफदर ने, मरियम नवाज के हस्बैंड ने। तो ये अपनी रैली लेके जा रहे थे, लेकिन उसने पीटीआई का झंडा लहराया बच्चे ने, तो आया और कैप्टन सफदर आया और उसका माथा चूमा। सोशल मीडिया पर ये बड़ा वायरल हुआ कि हा, ये तो बड़ा चंगा बंदा है। जो लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं यूट्यूबर्स की ऐसी तैसी करता हूँ, लौंडे लपाड़ों की ऐसी तैसी करता हूँ, सिर्फ इमरान खान, भाई इशू इमरान खान हो तो कोई और बात नहीं की जाती। या बुशरा बीबी की बात करता हूं, उनके लिए ये व्लॉग बड़ा दिलचस्प है, लेकिन बड़ा लर्जाता हुआ सनसनीखेज व्लॉग है। ये जिसने माथा चूमा ना, ये कैप्टन सफदर, बड़ा वायरल हुआ, बड़ा जेस्टर दिया जी, ग्रेट जेस्टर दिया जी, पॉजिटिव जेस्टर दिया। इसने 3 सहाफियों को उल्टा लटका के बांध के मारा। बड़ी लर्जाखेज दास्तान है।
ان کو گھوڑوں کے استبل میں گھوڑوں کی کھرلیوں کے ساتھ، جس میں وہ پھک دانا کھاتے ہیں نا گھوڑے، ان کے ساتھ انہی کی شرٹ سے، انہی کی کمیزوں سے باندھ کر مارا، ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھی اور پھر ان پر فائرنگ کی۔ یہ پوری داستان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ پہلے جرنلسٹ، یہ دیکھیں بابا جمیل چشتی ہم انہیں کہتے ہیں، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، اور ان کی پوری فیملی جرنلسٹ فیملی ہے۔ ان کے والد بھی بہت بڑے جرنلسٹ تھے، روزنامہ مساوات کے ایڈیٹر رہے، وہاں انہوں نے کام کیا بہت سارا، شاعر بھی تھے بڑے اچھے، ان کی کتاب بھی آئی پچھلے دنوں، وہ حیات نہیں ہے، لیکن ہمارے دوست ہیں خواجہ آفتاب جمیل چشتی صاحب کے بہنوئی، انہوں نے وہ کتاب چھاپی اور بڑی خوبصورت کتاب ہے، میرے پاس بھی ہے۔ میں کوشش کروں گا اس ولاگ میں آپ کو ان کی کتاب کا عکس دکھاؤں۔ بابا جمیل چشتی اور ان کی بہن بازغہ چشتی، تمثیلہ چشتی، یہ ساری فیملی جرنلزم میں ہے۔ یہ ہے دوسرا کریکٹر، یہ دیکھیں، غور سے دیکھیں، چودھری خالد قیوم۔ یہ چودھری خالد قیوم ہے، اور یہ روزنامہ ایکسپریس میں بڑا ٹائم رہے، چیف رپورٹر رہے روزنامہ پاکستان کا، کہ چیف رپورٹر رہے، اور یہ جو روزنامہ جنگ ہے وہاں بھی انہوں نے بڑا سارا کام کیا۔ ان دنوں جی این این سے منسلک ہیں، ان سے جڑے ہوئے ہیں۔ بڑی پھرتیلی ایک پرسنالٹی ہماری صحافی برادری کی، اور ہمارے اسپیشلی جو لاہور پریس کلب کے الیکشن ہوتے ہیں، یا پی یو جے کے یا پی ایف یو جے کے الیکشن ہوتے ہیں، چودھری خالد قیوم ان میں سرگرم ہوتے ہیں۔ اور یہ تیسرا کردار ہے، بڑا کردار اس کہانی کا، عمر شریف۔ یہ فوٹوگرافر ہے، پروفیشنل فوٹوگرافر ہے، اور مانے ہوئے فوٹوگرافر ہے، تگڑے فوٹوگرافر۔ ان تینوں کے اوپر ظلم اور جبر کیا گیا، اور اس کے بعد میں یہ بات بھول نہ جاؤں، 6 لاکھ روپیہ 97 کا 6 لاکھ اور گاڑی اور بڑا عہدہ، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے یہ بات۔ 97 کا 6 لاکھ روپیہ آج کا کم از کم 6 کروڑ تو ہوگا، کم از کم اس کی ویلیو آج کے 6 کروڑ کے برابر ہو گئی۔ یہ بھی اس کہانی کا حصہ ہے۔ کہانی پوری کھولتے ہیں، 97 ہی تھا، روزنامہ پاکستان لاہور میں اپنے جھنڈے گاڑے ہوئے تھا۔ اکبر بھٹی صاحب مرحوم اس کے چیف ایڈیٹر تھے، مالک تھے وہ، آپ جانتے ہوں گے اکبر بھٹی ایک بڑا کریکٹر تھا، اور اسے وہ میڈیسن کا ان کا بزنس تھا بیسیکلی، اور اسے پکڑ لیا گیا تھا نواز شریف کے دور میں سوری معذرت چاہتا ہوں، اور کہ یہ جعلی دوائیاں بناتا ہے، یوں کہہ لیں۔ اور پھر بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ اکبر بھٹی سے یہ اخبار روزنامہ پاکستان چھین کر مجیب الرحمان شامی کو دے دیا گیا تھا۔ میں نے بڑا عرصہ کام کیا ہے بھائی اپنا روزنامہ پاکستان میں، اکبر بھٹی صاحب کے زمانے میں بھی کام کیا ہے، اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے دور میں کام کیا ہے، اور ایک عرصہ روزنامہ پاکستان میں کالم لکھا ہے۔ یہ 97 تھا، اور چیف رپورٹر تھے روزنامہ پاکستان کے چودھری خالد قیوم، ڈپٹی ایڈیٹر تھے جمیل چشتی، بابا جمیل چشتی، اور چیف فوٹوگرافر تھے عمر شریف۔ یہ تینوں بندے، تینوں جرنلسٹ، تگڑے جرنلسٹ، ایک تو ہوتا نا معمولی جرنلسٹ، عام ماتڑ، لیکن یہ تگڑے جرنلسٹ، اچھی پوسٹوں پر کام کرنے والے، اور جن کا کام بولتا ہے۔ یہ رائے ونڈ گئے، اور وہاں تبلیغی اجتماع جو ہوتا ہے اس سلسلے میں گئے، یا میری رات بھی بات ہو رہی تھی عمر شریف سے، اور مجھے وہ سارا واقعہ یاد آ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ میں عمر شریف سے پوچھوں کہ یار ایک کہانی کی 97 وہ سال ہے جب میں نے جرنلزم شروع کیا۔
97 میں میں نے نجم سیٹھی کے اخبار سے جرنلزم شروع کیا، اور یہ انہی دنوں کی واردات ہے۔ اور یہ جب میں نے جرنلزم شروع کیا تو یہ کھپ پڑی ہوئی تھی، ہویا بہت زیادتی ہوئی، بڑا ظلم ہوا۔ سارا ظلم اور زیادتی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ رائیونڈ سے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یار ایتھے کدرے، تب جاتی عمرہ کی بہت بڑی مشہوری نہیں تھی، ان کے محلات کی، میاں نواز شریف کے محلات کی، اس خاندان کے محلات کی اتنی بڑی مشہوری نہیں تھی۔ لیکن جرنلسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا یار ایتھے کدرے نا جڑا چوک ہے پھپھندیاں، پھپتیاں، یا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، مجھے اس وقت نام نہیں ہے، روزنامہ 92 اور 92 نیوز چینل، اس کا آفس بھی وہیں ہے، پھپتیاں چوک، ہاں پھپتیاں چوک، کہ یہاں کہیں نہ ان کا کوئی محل بن رہا ہے۔ اور یہ وہ تو یہ چلے گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، وہ سزوکی ایف ایکس ہوتی تھی نا، بابا جمیل چشتی کے پاس وہ ہوتی تھی سزوکی ایف ایکس، نیلے کلر کی، مجھے یاد ہے۔ اس پہ یہ چلے گئے وہاں ان کے محلات کی طرف، اور ان کا ایک کیٹل اینڈ ہارس فارم تھا، کیٹل اینڈ ہارس فارم۔ یہ وہاں چلے گئے، وہاں ایک بابا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ عمر شریف تصویریں بنانے لگ گیا۔ اس نے کہا کہ یار اے کٹیاں دیاں گھوڑیاں دیاں تصویراں کیوں بنائی جاندے ہو، اے پچھلے پاسے جاؤ، ذرا آؤ پیچھے، ہور محلات ویکھو میاں نواز شریف فیملی دے۔ اچھا یہ اب چلے ہیں اس طرف تو سامنے سے ایک بگی آتی ہے جس میں کم از کم 6 گھوڑے ہیں بگی میں جو اسے بھگا رہے ہیں، اور اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ بزرگ سارے قابل عزت ہوتے ہیں۔ یہ میاں نواز شریف کے، شہباز شریف کے والد مرحوم میاں شریف تھے، جو بگی پہ بیٹھے ہوئے تھے، 6 گھوڑوں والی بگی پہ۔ اب جرنلسٹ جو ہوتا ہے وہ تو نہیں چھوڑتا اس طرح کا کوئی بھی سین۔ عمر شریف نے جلدی جلدی اس بگی کی تصویریں بنانا شروع کر دی، اور تصویریں بنا کے یہ گاڑی میں بیٹھے کہ آگے چلتے ہیں، ان کے محلات کی طرف چلتے ہیں، جاتی عمراج کے محلات کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے گاڑی سٹارٹ کی، بگی اب جا چکی ہے، ذہن میں رکھیں یہ بات، بگی جا چکی ہے۔ وہ تو پتہ نہیں کیڑا وائرلیس نظام سی بھائی انہاں دے کول، یہ کوئی تگڑا نظام تھا میاں شریف کے پاس، کہ جیسے ہی اس کی بگی گئی ہے، اس نے اپنا گاڑی سٹارٹ کی ہے بابا جمیل نے، نیلی ایف ایکس، سزوکی ایف ایکس، تو ساتھ ہی وہ ایک فلمی سین بنا، جیسے آپ دیکھتے ہوتے ہیں نا فلموں میں کہ ویلن آتا ہے اور بڑی بڑی جیپوں پر آتا ہے، مشٹنڈے اور باڈی گارڈ اور پتہ نہیں کون کا اسلحہ ساتھ ہوتا ہے، چاروں اور سے بابا جمیل چشتی، خالد قیوم اور عمر شریف کو ان کی گاڑی کو جیپوں نے گھیرے میں لے لیا، یوں چاروں اور سے اتنی جیپوں پہ آئی ہے۔ اور یہ ویلن کون تھا جو نیچے اترا جیپ سے سب سے پہلے، اپنے باڈی گارڈ سے بھی پہلے؟ یہ مہان مریم نواز شریف کے ہسبینڈ کیپٹن صفدر تھے۔ اس نے آ کے ان کو تھپڑ مارنے شروع کر دیا۔ یہ سچ ہے، رات ہم نے یہ یادیں تازہ، میں نے عمر شریف کو فون کیا رات، بابا جمیل چشتی تو پتہ نہیں سو گیا تھا، اس سے تو بات نہیں ہو رہی تھی، میں نے اور عمر شریف نے وہ یادیں تازہ کی کہ ہوا کیا کیا تھا، اتنا رحم دل ہو گیا ہے یہ بندہ اب، پوت پوترے مروا کے صوفی بن بیٹھا ہے، جھوٹیا ملکہ، او سنیے نا، مولوی بن بیٹھا، نوری ناتھ کا وہ ڈائیلاگ فلم مولا جٹ میں، یہ اس نے آ کے آتے ہی تھپڑ مارنا شروع کر دیے، اور اس کے باڈی گارڈ اترے جن میں کچھ فوجی وردیوں میں بھی لوگ تھے بقول عمر شریف کے۔
انہوں نے ان کو بے بہا مارا اور مارتے مارتے اسی ہارس اینڈ کیٹل فارم پہ لے گئے. ان کے کپڑے اتار دیے گئے, کپڑے اتار کر انہیں الٹا باندھا گیا اور تشدد. وہ میاں نواز شریف کا جو باڈی گارڈ, وہ کیا صدیق اس کا نام, وہ اور یہ سارے مارتے رہے. کس کے بندے ہو, کہاں سے آئے ہو, کون ہو تم, تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ میاں شریف کی تصویریں بناؤ, تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم ہمارے فارم ہاؤسز کی تصویریں بناؤ, تم ہوتے کون ہو. آنکھوں پہ پٹیاں الٹا لٹکا کے بے بہا تشدد کیا گیا, اور پھر نیچے جب اتارا گیا, کئی گھنٹے یہ سلسلہ چلا. یہ 1-2 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے کی واردات نہیں ہے, کئی گھنٹے یہ سلسلہ چلا. جب خوب مار لیا نا تو اتارا, اور اتار کے وہ جو کھرلیاں, ہم پنجابی میں کھرلی کہتے ہیں, جس میں چارہ ڈالتے ہیں بھینسوں کو, گھوڑوں کو, بکریوں کو, یہ وہ جانوروں کو, وہ ذرا اونچی ہوتی ہے کھرلی نا گھوڑے کی. بھینس کی کھرلی, بھینس اور گائے کی تھوڑی نیچی ہوتی ہے لیکن اونچی ہوتی ہے گھوڑے کی کھرلی. ان کی شرٹوں کے ساتھ ہی, ان کی قمیضوں کے ساتھ ہی, ان کی شلواروں کے ساتھ ہی گھوڑوں کے ساتھ ان کھرلیوں کے ساتھ باندھ دیا انہوں نے, کیپٹن صفدر نے اور اس کے بندوں نے ان تینوں جرنلسٹوں کو مار مار کے عدم ہوا کیا, اور پھر گھوڑوں کے ساتھ باندھ دیا. کھپ پڑی شریف فیملی کے اندر, خاندان کے اندر. مریم نواز تک بات گئی. وہ تب وہ زمانہ تھا جب ہر کسی کے پاس موبائل نہیں ہوتے تھے. آ گیا ہوگا موبائل فون, لیکن ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. لیکن انہاں دے کول تے بھائی پاکستان دے سسٹم. میاں نواز شریف تک یہ خبر پہنچی کہ انج 3 جرنلسٹاں نوں پھڑیا. میاں نواز شریف نے پوچھا کہ یہ کون کون ہیں, تو انہیں بتایا گیا جی چیف رپورٹر ہے روزنامہ پاکستان کا چودھری خالد قیوم, چیف فوٹوگرافر ہے روزنامہ پاکستان کا عمر شریف, اور ڈپٹی ایڈیٹر ہے روزنامہ پاکستان کا بابا جمیل چشتی. بابا تو ہم اسے پیار سے کہتے ہیں نا, جمیل چشتی. اچھا, یہ اس اخبار کی ایک ہسٹری ہے. جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب 88 کی بی بی بے نظیر کی حکومت توڑی گئی تو الیکشن ہوئے, وہ آئی جے آئی کا پلیٹ فارم اور یہ وہ, اور نواز شریف وزیر اعظم بنے. پھر جب نواز شریف کی حکومت ٹوٹی تو اس اخبار نے ایک سرخی لگائی تھی, لیڈ لگائی تھی. یہ 97 مطلب 93 کے بعد جو بی بی کی حکومت بنی, اس کے بعد والی جو میاں نواز شریف کی حکومت ٹوٹی اس کی بات ہے, یا پچھلی جو پہلی حکومت ہے میاں نواز شریف کی. تو اس اخبار نے ایک سرخی لگائی تھی, بدماش حکومت برطرف. اور میاں نواز شریف کے مطلب صرف روزنامہ پاکستان ہی نہیں, اکبر بھٹی کا اخبار ہی نہیں, روزنامہ جنگ, دیگر نوائے وقت کے علاوہ لاہور میں اخبارات کی ایک بڑی ہسٹری رہی ہے. اب تو نوائے وقت بھی ختم شد. نوائے وقت چونکہ ان کا گھر کا کامہ تھا مجید نظامی, تو وہ میاں نواز شریف کو یوں ابھارے رکھتا تھا, چمکائے رکھتا تھا. یہ وہ دور تھا جب ابھی تک میاں نواز شریف ضیاء اللہ کا بیٹا ہی تھا. منہ بولا بیٹا ہی تھا, جسے کہا تھا تجھ کو ہماری عمر لگ جائے. وہ ایک گیت بھی ہے نا, ضیاء الحق نے یہ خود کہا تھا کہ اس کی دعا ہے کہ اس کی عمر نواز شریف کو لگ جائے. وہ لگ گئی. نواز شریف ضیاء الحق دی عمر نال ہی ٹریا پھرتا. بہرحال نواز شریف تک یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ ذرا اور مرمت شرمت کر کے انہیں چھوڑ دیں, اور ڈرائیں اتنا زیادہ کہ بہت ڈر جائیں. خیر, ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندھی ہوئی ہیں, یہ ننگ دھڑنگ ہے, یہ ذہن میں رکھیں, برہنہ ہیں.
اور ایک یہ جو ہوتے ہیں نا ٹوئے سے جہاں سے مٹی اکھاڑ نکال لی جاتی ہے اور گہری کھائیاں بن جاتی ہیں. ظاہر ہے ڈرائیونگ روڈ پہ تب تعمیرات شروع ہوئی تھیں یا ہو رہی تھیں، وہاں انہیں لایا جاتا ہے، ان کی آنکھیں بندی ہوئی ہیں اور پیچھے سے ڈزن 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 فائرنگ. اب یہ ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے کہ فائرنگ ہوئی ہے، ہمیں گولیاں مار دی گئی ہیں لیکن ہم زندہ ہیں. جب یہ سکتے سے باہر آئے ہیں نا تو انہوں نے اپنے جسموں کو یوں ٹٹولا کہ نہیں سانو گولیاں نہیں بچیاں. تو پھر یہ وہاں سے بھاگے، لیکن اس سے پہلے ایک ان سے تحریر لکھوائی گئی کہ تم لوگوں پر کوئی تشدد نہیں ہوا، تم لوگ جاتی عمرہ میں نہیں آئے، تم لوگوں کو کسی نے نہیں مارا، تمہارے ساتھ کوئی بھی بات نہیں ہوئی، یہ حلف نامہ لکھو پھر جانے دیں گے. خیر جیسے کیسے یہ لکھائے، لیکن اینیاں سٹاں وجیاں ہویاں سی، اینا ماریا ہویا سی، کیسے چھپ سکتا تھا؟ بات باہر آنی تھی. جب بات باہر آئی تو ایک بھونچال آیا جرنلزم کی دنیا میں اور سیاست کی دنیا میں کہ یہ کیا ہوا، اتنا بڑا ظلم، اتنی بربریت. بات روزنامہ پاکستان تک ہی نہیں رہی، پاکستان کے ہر ٹاپ کلاس پیپرز نے یہ خبر دی. تب یہ نیوز چینلز تو نہیں تھے، پی ٹی وی ہی تھا. انڈین اخبارات نے اچھالا ان خبروں کو، بی بی سی نے چھاپا، بڑی بڑی رپورٹس بنائی، سی این این نے چھاپا، وائس آف امریکہ نے چھاپا. پوری دنیا میں ذلیل ہوا پاکستان ان کی فرعونیت کی وجہ سے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں صحافیوں کے لیے سکھ چین کہیں نہیں ہے. جرم کیا تھا؟ میاں شریف دی تصویر کیوں بنائی ہے بگی تے بیٹھے ہوئے دی؟ یہ ہے کیپٹن صفدر. اب وہ شوگر کا مریض ہے، کچھ فرعونیت اس کی نکلی ہوگی، لیکن یہ میں کہانی آپ کو سنا رہا ہوں، بات یہیں ختم نہیں ہوئی. جب خبریں چھپی نا اور پوری دنیا میں چرچا ہوا تو انہوں نے رابطہ کیا عمر شریف سے، انہوں نے رابطہ کیا جمیل چشتی سے، انہوں نے رابطہ کیا چودھری خالد قیوم سے کہ ہونا کوئی بیان دیو. 6 لاکھ روپیہ دیتے ہیں، آپ کی مرضی کی پسند کی گاڑی دیتے ہیں آپ کو، ایک ایک گاڑی، اور جس اخبار میں کہیں، جس ڈپارٹمنٹ میں کہیں، آپ کو جو بھی کرسی مانگتے ہو وہ کرسی دیتے ہیں. ہون نہ کو مکر جاؤ اپنی گل تو. لیکن تب ہمارے وارث، ہمارے صحافیوں کے اصل وارث زندہ تھے. نثار عثمانی صاحب ہماری یونین آف جرنلسٹ کے سربراہ تھے، عزیز مظہر صاحب جیسے لوگ تھے. معاملہ ان کی کورٹ میں تھا، ان کے پاس تھا، کوئی کمپرومائز نہ کر سکتا تھا، نہ رشوت لے سکتا تھا. اور دوسری بات کہ یہ تب یہ اس طرح کے جرنلسٹ نہیں تھے جو فلائنگ کر کے آئے، کسی کرسی پہ بیٹھ گئے، اینکر بن گیا اور پھر موجہ ہی موجہ پرا ڈوشرا ڈو فلان پتہ نہیں کتوں آ گیا. انہوں نے کہا ہم تھوکتے ہیں تمہاری گاڑیوں پر، ہم تھوکتے ہیں تمہارے 6 لاکھ روپے پر، اور ہم تھوکتے ہیں تمہارے عہدوں پر. ہمارے پاس عہدے ہیں. جرنلزم میں یہ پیک ہوتی ہے، کسی اخبار کا ڈپٹی ایڈیٹر ہونا، کسی اخبار کا چیف رپورٹر ہونا، مطلب رپورٹنگ سائٹ پہ یہی، اور کسی اخبار کا فوٹوگرافر، چیف فوٹوگرافر ہونا، یہ پیک ہوتی ہے. اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ ہیں وہ، بھئی انہوں تو کی بنا لیں گا. جب وہ نہیں مانے تو ان کا پیچھا بھی کیا جاتا رہا. عمر شریف رہتا تھا سبزہ، اس کے گھر سے لے کر اس کے آفس تک اس کا پیچھا ہوتا، اسے خوف زدہ کیا جاتا ہے. یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر پرویز رشید جانتے ہیں نا، ترجمان ہیں مریم نواز شریف کے، میاں نواز شریف کے. پرویز رشید کا بھی چیالہ تھا پیپلز پارٹی کا.
یہ بھی نیا نیا میاں نواز شریف کی طرف آیا تھا تب نا. پرویز رشید خورشید قصوری ہوتا تھا ان کا وزیر خارجہ، اب پرماننٹ وزیر خارجہ، پھر وہ مسلم لیگ کاف میں چلا گیا، پھر کہاں پتہ نہیں. مہناز رفیع اس کریکٹر کو بھی آپ جانتے ہیں. انہوں نے منتیں کی، ترلے کیے، کمیٹی بنی صحافیوں کی طرف سے، کمیٹی بنی مسلم لیگ نون کی طرف سے، وعدے معاہدے ہوئے کہ اگوں تسی بندے دے پتر بنو گے، آئندہ کسی صحافی پر تشدد والا معاملہ نہیں ہوگا اور ازالہ ہوگا اس معاملے کا، اور معافی نامہ تحریر شدہ تینوں جرنلسٹوں کو میاں نواز شریف نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر دیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، ہم معافی مانگتے ہیں، کیپٹن صفدر معافی مانگتا ہے، میاں شریف معافی مانگتا ہے، ہمیں معاف کر دیں. پھر جا کے کہیں ان کی جان چھوٹی تھی. آج پاریاں کرتا پھر رہا ہے، پاریاں لیتا ہے، پپیاں لیتا ہے کیپٹن صفدر اپنی سب سے بڑی مخالف جماعت کے بچے کی. اندر کیا ہے، اندر سے کتنا فرعون ہے یا اندر کتنا گند ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اور اس مطلب اہمیت نہیں، میاں نواز شریف اور اس کے ٹولے کو کہا جاتا تھا امریش پوری ٹولہ. امریش پوری وہ ولن تھا نا انڈین موویز کا، اچھا آدمی تھا ویسے تو. وہ دونوں بھائی اوم پوری اور امریش پوری اب اس دنیا میں نہیں رہے. بظاہر اچھے لوگ تھے نیچر وائز، لیکن فلم میں کریکٹر امریش پوری کو ولن کا ملتا تھا اور اس سے جوڑا جاتا تھا میاں نواز شریف کو. یہ ہوئی واردات. کس کس نے نہیں کی واردات؟ ہم صرف ایجنسیز کی بات کرتے ہیں کہ او جی فوجی لے جاندے چکے ہیں، شمالی علاقہ جات، محکمہ زراعت اور فلان ڈھمکان. جو ان کے اندر گند ہے، جو ان کے اندر نمرودیت ہے، جو ان کے اندر غضب کا کوئی ولن بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، اسے ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ میرے ہر ولاگ کا جو ہے نوٹیفیکیشن آپ تک جائے. بیل آئیکن ضرور دبایا کرو. جن میں کہنا ہونا ٹلی مار لو، ٹلی ٹرن کر کے، اور آپ کی لائکنگ کا احسان، آپ کے کامنٹس میری ہیں جان. اللہ حافظ.